तकरीर मोहतरम मुनीर अहमद साहब हफ्साबादी वकील आला तहरीक जदीद कादियान फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीन, खाकसार की तकरीर का उन्वान खिलाफत खामसा का बाबरकत दौर और ताइदात इलाहिया का नुज़ूल है। खिलाफत की अहमियत व बरक़ात और दायमी फ्यूज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत नूर आयत 56 में फरमाता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। तर्जुमा, तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया, और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर तमकनत अता करेगा, और उनके खौफ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा। वह मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और जो इसके बाद भी नाशुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो नाफरमान हैं। सुनो अब वक्त तौहीदे अतम है, सितम अब माइल मुल्के अदम है। खुदा ने रोक जुल्मत की उठा दी, फसुबहानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। जमात अहमदिया मामूर ज़माना सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया ख़ुद अल्लाह ताला के हाथ से कायम करदा एक पाक रूहानी जमात है, जिसका अज़ीमुश्शान सबूत ये है कि रोज़े अव्वल से अल्लाह ताला की ख़ासुल ख़ास तायदी आयात और बय्यनात और एजाज़ी नुसरतों का सिलसिला इसके शामिल हाल रहा है। चुनांचे सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस कदर मुझ पर हुई तेरी इनायतो करम, जिसका मुश्किल है कि तारोज़े क़यामत हो शुमार। सामईन कराम, ये ताइदात इलाहिया और बशारात रहमानिया का सिलसिला आप अलैहिस्सलाम की ज़ात तक ही महदूद न था, बल्कि जब आपने अपनी वफ़ात के बाद रिसाला अलवसियत में कुदरत सानिया यानी निज़ाम खिलाफत की पेशखबरी सुनाई तो साथ ही ये खुदाई इल्हाम भी दर्ज फरमाया, तो उस हालत में फ़ौत होगा जब मैं तुझसे राज़ी होऊंगा और हम खुले खुले निशान तेरी तस्दीक के लिए हमेशा मौजूद रखेंगे। सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किताब अलवसियत में बाइज़्न इलाही कुदरत सानिया की निस्बत ये मुहतमिम बिशान बशारत दी थी कि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का भी देखना ज़रूरी है और उसका आना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि वह दायमी है जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज से 100 साल कबल सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक रोया देखा था।
وہ آپ ہی کے الفاظ میں اس طرح ہے: شریف احمد کو خواب میں دیکھا کہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور 2 آدمی پاس کھڑے ہیں۔ ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بادشاہ آیا۔ دوسرے نے کہا ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے۔ فرمایا قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں، قاضی وہ ہے جو تائید حق کرے اور باطل کو رد کرے۔ تذکرہ صفحہ 691۔ روحانی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت نبوت کے بعد خلافت ہے، اور جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پورے ہوئے، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ رویا بھی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے اس پوتے کے زمانہ میں بھی پوری ہوئی۔ اسی طرح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا۔ چند سال ہوئے، ایک دفعہ ہم نے عالم کشف میں اس لڑکے شریف احمد کے متعلق کہا تھا اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ اس تعلق سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد اپنے خطبہ میں دے دیا تھا کہ آئندہ کون اس منصب عظیم پر فائز ہوگا۔ دسمبر سن 1907 کے اخبار البدر اور الحکم میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام شائع ہوا تھا: انی ماں کا یا مسرور، اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس عربی عبارت میں یہ وعدہ ہے کہ عنقریب ایسے نشانات دکھائے جائیں گے جو خوشی سے موسوم ہوں گے۔ سو اس الہام الہی میں یہ بشارات پنہا تھیں کہ عظیم الشان خلیفہ جس کا نام بھی مسرور احمد ہوگا، اس کے دور میں خدا تعالیٰ اپنی بے شمار تائید و نصرت، افضال و برکات نازل کرے گا۔ الہامی الفاظ انی ماں کا میں ماں کا لفظ معیت تائید الہیہ نصرت الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کا لفظ معیت کو خصوصیت سے آپ سے وابستہ کر رہا ہے۔ سامعین کرام، نبوت کے فیوز کو خلافت کے ذریعہ دوام حاصل ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ سے جب رسالہ الفرقان نے اپنے خلافت نمبر کے لیے پیغام دینے کی درخواست کی تو آپ نے جو پیغام دیا اس میں یہ رقم ہے: میں اپنی پیاری جماعت سے صرف اس قدر کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خلافت کے ذریعہ ایک ہاتھ پر جمع کر رکھا ہے اور اسے مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کی تکمیل اور مضبوطی کا واسطہ بنایا ہے، بس اس کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعہ آپ لوگ نبوت کے انعاموں کو اپنے لیے لمبا بلکہ دائمی بنا سکتے ہیں۔ پیغام مورخہ 14/3/1943۔ معزز سامعین، ہم سب اس دور سے بھی گزرے ہیں جب MTA سے پرائیویٹ سیکریٹری محترم منیر احمد صاحب جاوید نے 19 اپریل 2003 کو یہ روح فرسا خبر سنائی کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ وفات پا گئے ہیں۔ چنانچہ سب نے یک بارگی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ کل من علیہ فان کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ سامعین، یہ جماعت احمدیہ پر ایک خوف کی کیفیت طاری کر دینے والا سماں تھا۔ سب کے دل حزین تھے اور دشمن ایک بار پھر اس موقع کی طاق میں تھا کہ جماعت احمدیہ کا شرازہ اب بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت استخلاف میں صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایمان لانے اور عمل صالحہ بجا لانے والوں میں ضرور خلیفہ بنائے گا، اور اس دین کو یعنی دین اسلام کو جس کو اس نے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 22 اپریل 2003 کو مومنین کی جماعت کی یہ خوف کی حالت جاتی رہی اور سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کو 5ویں خلیفۃ المسیح کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اید اللہ تعالیٰ بسم العزیز۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ سامعین، یہاں یہ تاریخی اہمیت کی حامل بات بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ستمبر سن 1950 کو وکٹوریہ روڈ میگزین لین کراچی میں نئی تعمیر شدہ مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ دیتے ہوئے نہایت پرشوکت انداز میں اس بشارت پر روشنی ڈالی۔ چنانچہ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دین جب خطرہ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اہل فارس میں سے کچھ افراد کو کھڑا کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان میں سے ایک فرد تھے اور ایک فرد میں ہوں، لیکن رجال کے ماتحت ممکن ہے کہ اہل فارس میں سے کچھ اور لوگ بھی ایسے ہوں جو دین کی عظمت کو قائم رکھنے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس روح پرور خطاب کے صرف 7 دن بعد
ہمارے امام عالی مقام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ بسل عزیز کی ولادت ہوئی۔ آپ کا مبارک و مقدس وجود رجال من فارس کا درخشندہ ثبوت و برہان بننے والا تھا۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی نام انی ماں کا یا مسرور کا مصداق بھی بننے والا تھا۔ معزز حاضرین، قدرت ثانیہ کے محضر خامس حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ایّد اللہ تعالیٰ بسل عزیز 15 ستمبر سن 1950 کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب مرحومہ مقبور اور محترمہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ مرحومہ مقبورہ کے ہاں روا میں پیدا ہوئے۔ آپ ایّد اللہ تعالیٰ حضرت مسیح السلام کے پڑ پوتے، حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ نے تعلیم اسلام ہائی اسکول روا سے میٹرک پاس کیا اور تعلیم اسلام کالج روا سے BA کیا۔ 1976 میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے MSc کی ڈگری ایگریکلچر اکنامکس میں حاصل کی۔ 31 جنوری سن 1977 کو آپ کی شادی مکرمہ سیدہ امت الصبح بیگم صاحبہ بنت محترمہ صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ مرحومہ مقبورہ اہلیہ مکرم سید داؤد احمد مظفر شاہ صاحب مرحومہ مقبور سے ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں سے نوازا ہے، ایک لڑکا محترم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب سلم اللہ تعالیٰ اور ایک صاحبزادی محترمہ امت الوارث صاحبہ سلمہ اہلیہ محترم فاتح احمد خان صاحب بحری ہیں۔ معزز سامعین، جب خدا تعالیٰ کسی شخص کو چن لیتا ہے تو پھر اس کی بے شمار تائیدات اور بشارات کا نزول اس پر ہونے لگتا ہے، اور اس کے بے پایاں لطف و احسان کے جلوے اس رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ جس کے اولین مصداق ہمارے آقا اور مطاع سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سامعین، خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں تائید الہیہ کے نزول کا وہ روپرور نظارہ آج بھی ہمیں یاد ہے، جب آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مسجد فضل لندن کے اندر و باہر موجود اس شاکان کو فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تو یک بارگی سب ایک لمحہ میں بیٹھ گئے تھے، اور اس طرح انہوں نے والہانہ صدق و وفا کا اظہار کیا تھا۔ خاکسار اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ اس کے بعد تمام عالمگیر جماعت احمدیہ نے حضور انور تعالیٰ بسر عزیز کے ساتھ تجدید بیعت کا عہد کیا۔ جہاں خلافت کے جانثاروں کے لیے یہ نظارہ ایک نعمت عظمیٰ تھا، وہیں مخالفین اسے دیکھ کر جل بن گئے اور خدا تعالیٰ کے جلائے ہوئے اس چراغ کو بجھانے کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ بھارت ہو یا بنگلہ دیش، پاکستان ہو یا انڈونیشیا، امریکہ ہو یا کینیڈا، یورپ ہو یا افریقہ، مخالفت کی آندیاں سب جگہ چل رہی ہیں۔ احمدیوں کو محض تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر زد و کوب کیا جاتا ہے، ان کے کاروبار و ملازمتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ مساجد میں جیسے کہ انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کے دوران احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، اور شہیدان احمدیت یہ کہتے ہوئے اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے کہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جاں کی کیا پرواہ، جاتی ہے تو جانے دو۔ سامعین، شہداء کرام کے خاندان کے افراد بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں شہید کی فیملی ہونے کا اعزاز ملا ہے۔ حضور انور نے شہداء کرام کی فیملی کے افراد کو فون کر کے دلاسا دیا۔ حضور انور سبھی شہداء کی فیملیز کا خاص خیال فرما رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پاکستان میں خصوصاً مخالفان احمدیت نے ہمارے بہت سارے احمدی بھائیوں پر مقدمات دائر کر کے انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے میں ڈالا ہوا ہے، اور احمدیت کے شہداء یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اسیر راہ مولا بننے کا اعزاز ملا ہے۔ خود ہمارے موجودہ خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایّد اللہ تعالیٰ بسل عزیز جب کہ آپ ناظر اعلیٰ و امیر مقامی روا تھے، کو اسلام و احمدیت کی خاطر 30 اپریل سن 1999 کو حوالات میں بند کر دیا گیا، اور 11 دن بعد آپ کی رہائی ہوئی تھی۔ اس طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسیر راہ مولا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ غرضے کے مخالفین نے اپنا بھرپور زور لگا دیا ہے اور لگا رہے ہیں کہ اسلام و احمدیت کی راہ میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے کے راستہ میں ہر ممکن رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، مگر بدقسمت
ظالم یہ نہیں جانتے کہ یہ جماعت کس خمیر سے بنی ہے اور اس کے سر پر ایک خلیفہ موجود ہے جو خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بولتا ہے۔ وہ بہت دعائیں کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور انور کی صحت عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ بسر عزیز نے خلافت کی ردا پہننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ دعاؤں پر زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پر زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے۔ جماعت کے افراد کے لیے دن رات دعائیں کرنے والا پیارا وجود ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح ایّد اللہ تعالیٰ بسر عزیز ہیں۔ آپ کا کوئی خطبہ و خطاب ایسا نہیں کہ جس میں دعا کی تحریک نہ کی جاتی ہو۔ دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جماعت احمدیہ کے کوئی بھی پروگرام ہو سب دعا سے شروع ہو کر دعا پر ختم ہوتے ہیں۔ حضور نمازوں میں دعائیں کرنے، اسی طرح نوافل ادا کرنے اور روزہ رکھنے پر بہت زور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ سامعین کرام، حضور کی دعائیں ہی آج رحمت الہی کو جذب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور انور کے ساتھ تائیدات الہیہ کا نزول اور آپ کی دعاؤں اور والہانہ قیادت نے مخالفین کو یہ باور کرا دیا ہے کہ انی ماں کا یا مسرور، کہ یقیناً خدا کا ہاتھ مسرور کے ساتھ ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ و ہارون کو کہا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی اختیار کی ہے، تو موسیٰ و ہارون نے اپنے رب سے کہا ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادتی کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، یعنی مت گھبراؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور سننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ سورہ طٰہٰ۔ سامعین، مخالفین الکفر ملت واحدہ کا ثبوت دیتے ہوئے جماعت کے خلاف اظہار رسانیاں کرتے ہوئے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ممبران جماعت کو تنگ کر کے ہمارے پیارے امام کو دکھ دینے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان مخالفوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے آقا ایّد اللہ تعالیٰ بسر عزیز اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے یہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور اس مقدس فریضہ کی تکمیل کے لیے اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول کے لیے وقف کریں گے، اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پیش کر کے قیامت تک اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے ہر ملک میں اونچا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس اعلان نے مخالفین کے پاؤں تلے زمین کھسکا دی اور وہ آخری زور لگانے کے لیے حربے جٹا رہے ہیں، مگر کون ہے جو خدا کے کاموں کو روک سکے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ چھیروں پہ نہ ڈال اے روبہ زار و نزار۔ سامعین کرام، نبی اللہ کا کام یحیی الدین و یقیم الشریعہ کا ہوتا ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت اس کی آبیاری کا کام کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اسلام دشمن عناصر کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے متعلق من گھڑت خبریں دے کر و کارٹون بنا کر عالم اسلام کی دل آزاری کی گئی، جس کے جواب میں کٹر ملاؤں نے تشدد اور قتل و غارت کے فتوے جاری کیے جو کہ اسلامی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ ان کی یہ حرکت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا، جبکہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ جو کہ تائید حق سے حقیقی اسلام کی تعلیم کو پیش کر رہے ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان بیہودہ اعتراضات کرنے والوں کو جواب دینے کے لیے اسلامی تاریخ اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بہت پہلے سے بہت بڑھ کر درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا ارشاد جماعت کو فرمایا، نیز پرامن طریقے سے حکومت سے اور جن اخبارات نے دل آزاری کی خبریں شائع کی تھیں ان سے احتجاج کیا اور اس کا رد شائع کروایا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہودہ اعتراضات کرنے والوں کا جواب دینے کے لیے خدام الاحمدیہ اور لجنہ معلّہ کی خصوصی ٹیمیں تیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور آئندہ بھی ایسے اعتراضات کا فوری نوٹس لینے کا ارشاد فرمایا بحوالہ خطبہ جمعہ 18 فروری 2005۔ اسی طرح حضور ایّد تعالیٰ بسر عزیز نے اگست 2003 میں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی
انگریزی میں مخفف کر کے نہ لکھا جایا کرے، بلکہ پورے سپیلنگ کے ساتھ محمد لکھا جایا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، حضور انور نے اٹلی میں پوپ صاحب کو مکرم شریف احمد صاحب عہدہ امیر جماعت احمدیہ کبابیر کے ذریعہ یہ پیغام بھجوایا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاک حملہ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ہمیں مشترکہ قدروں پر کام کرنا چاہیے۔ بحوالہ خطبہ 9 دسمبر 2011۔ قرآنی تعلیم کی تشہیر۔ قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے جہاں جماعت احمدیہ کے پہلے 4 خلفاء کے مبارک دور میں 60 سے زائد قرآن کریم کے تراجم ہو چکے تھے، وہاں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بالعزیز کے اس مبارک دور میں 14 مزید زبانوں میں تراجم مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی حسین تعلیم کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ چنانچہ نظارت تعلیم القرآن کے ذریعہ، MTA کے ذریعہ، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اور حضور انور تعالیٰ بالعزیز کے درس و تدریس، خطبہ و خطابات کے ذریعہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور انور تعالیٰ بالعزیز کے ارشاد کے تحت مختلف ممالک میں قرآن مجید کی نمائش کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس تعلق میں دہلی میں منعقد کی گئی قرآن مجید کی نمائش مخالفین احمدیت کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ انہیں تو بس احمدی کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر تشدد اور گھیراؤ کا منصوبہ بنانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نیز یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ الحمدللہ یہ توفیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور اس کی جماعت کو مل رہی ہے۔ چنانچہ شریف النفس انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی حسین و پرعمل تعلیم کو محض تعصب کی بنا پر کیوں روکا جا رہا ہے۔ حضور انور کے مبارک دور میں روحانی خزائن کا کمپیوٹرائزیشن شائع ہو چکا ہے۔ قادیان، روا اور گانا میں حضور انور تعالیٰ بالعزیز نے مدرسۃ الحفاظ کا قیام بھی فرمایا ہے۔ سامعین، ابھی حال ہی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بالعزیز کا خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ 16 دسمبر 2011 آپ نے سماعت کیا ہے۔ اس بصیرت افروز خطبہ میں حضور انور نے قرآن مجید کے عظیم الشان حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پڑھ کر سنائے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے، الخیر کلہ فی القرآن، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن ہے۔ نیز فرمایا، اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی ہے، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیج ہیں۔ کشتی انو، بحوالہ روحانی خزائن، جلد 19۔ مساجد کا قیام۔ ایک اور بیان اور تائید الہی کا ثبوت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ بالعزیز کے ذریعہ مساجد کا قیام ہے۔ چنانچہ حضور انور تعالیٰ بالعزیز کے بابرکت دور میں جرمنی، فرانس، انگلستان، برکینا فاسو، بینن، گانا، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا، بنگلہ دیش، اسپین، بیلجیم، ناروے اور بہت سی جگہوں میں کثرت سے مساجد کی تعمیر ہو رہی ہیں۔ ان میں کئی مساجد کا افتتاح حضور انور فرما چکے ہیں اور کئی کے سنگ بنیاد حضور انور اپنے دست مبارک سے رکھ چکے ہیں۔ برطانیہ میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد احمدیہ بیت الفتوح بنائی گئی ہے۔ حضور ان مساجد کو خالص خدائے واحد و یگانہ کی عبادت سے آباد رکھنے پر اپنے خطبات میں زور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی تائید و نصرت سے حضور کے اس بابرکت دور خلافت میں اب تک 2409 سے زیادہ مساجد کا اضافہ ہو چکا ہے اور 1250 سے زائد نائب مشن قائم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ذالک۔ مالی تحریکات۔ جیسا کہ احباب جماعت جانتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم پہلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے اور یہ مومنوں پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ابتدا میں ہی فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 4۔ ترجمہ: جو لوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آگے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 283 میں فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سامعین کرام، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے لازمی چندہ جات، چندہ عام، حصہ آمد، حصہ جائیداد اور جلسہ سالانہ ادا کرنے کے ارشادات جماعت کو فرمائے تھے۔ خلفائے کرام کے دور میں ان کے علاوہ اور بھی جو مالی تحریک کی گئیں، جماعت کے احباب و مستورات اور بچوں نے والہانہ طور پر ان سبھی پر لبیک کہا اور بڑھ چڑھ کر ادائیگی کی، جو کہ تائید الہیہ کا روشن ثبوت ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کے مبارک و تائید الہی سے بھرپور دور میں آپ نے جو مالی تحریکات فرمائیں، ان میں 2004 میں طاہر فاؤنڈیشن کا قیام، یتامہ و مساکین کی خبرگیری کے لیے تحریک، زلزلوں و قدرتی آفات کے تعلق سے عطیات کی تحریک، نظام وصیت میں شمولیت کے تعلق سے کمانے والوں میں سے کم از کم 50% کو شامل کرنے کی تحریک، ان سبھی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق احباب جماعت و مستورات و بچوں نے امید سے بڑھ کر ادائیگی کی ہے۔ 7 سالہ جوبلی کے موقع پر 10 کروڑ پاؤنڈ کی تحریک کی گئی تھی، مگر اس سے زائد کی ادائیگی کا نذرانہ جماعت احمدیہ نے اپنے پیارے آقا ایدُ تعالیٰ بسم العزیز کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی حضور انور تعالیٰ بسم العزیز نے اسے دین اسلام اور احمدیت کی ترقی کے مختلف منصوبوں میں خرچ کرنے کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح احباب جماعت چندہ تحریک جدید، چندہ وقف جدید اور دیگر جماعتی چندہ جات کی ادائیگی میں بھی ہر سال پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کروڑوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ باللہ توفیق اور ایسی جان نثار و مالی قربانی کرنے والی جماعت خدا کے خلیفہ کو حاصل ہے، جو تائید الہی کا ایک اور کھلا ثبوت ہے۔ والحمدللہ ذالک۔ للہ سفر، حضور انور تعالیٰ بسم العزیز کے مختلف ممالک کے دورہ جات خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ للہ سفر جہاں عشاقان احمدیت کو اپنے پیارے آقا ایدُ تعالیٰ بسم العزیز سے شرف ملاقات کا موقع فراہم کرتے ہیں، وہاں جماعتوں کی روحانی و دینی ترقیات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ حضور انور ان دوروں میں حقیقی اسلام اور احمدیت کی پرامن تعلیم کو اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں نامور ہستیاں بھی حضور انور سے شرف ملاقات حاصل کرتی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم ہو یا گھانا کے صدر مملکت، ممبران پارلیمنٹ، اسپیکر، صحافی، ڈاکٹر، انجینئر، وکلاء، تاجر پیشہ، سائنسدان، غرض کے ہر طبقہ کے معزز افراد آپ سے ملاقات کر کے آپ کی بلند نظری، اولوالعزمی اور اسلام کی صلح پسند تعلیم کی وجہ کے خیالات کی وجہ سے آپ سے مل کر آپ کے اعلیٰ اخلاق کے معترف نظر آتے ہیں۔ حضور انور تعالیٰ بسم العزیز کا برطانیہ کی پارلیمنٹ سے مارکت العلا خطاب کوئین الزبتھ سینٹرل ہال میں جوبلی جلسہ کا انعقاد اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائیدات الہی کے نشانات ہیں۔ حضور انور کے تمام سفر اللہ کے بے شمار تائید و نصرت کے نشان سے پر ہوتے ہیں۔ ان سفروں کی رودات شائع ہوتی رہتی ہے۔ MTA پر بھی ہم اکثر لائیو نظارے دیکھتے ہیں۔ پل پل اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کی بارش آپ پر ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، کینیڈا کے شہر کیلگری میں جماعت احمدیہ کی مسجد بیت النور کے افتتاح کے موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس تعالیٰ بسم العزیز کو جن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اس کا بیان مشہور جریدہ ٹیلی گرام ہفتہ وار ایڈیشن دی ویکینڈ میں اس طرح ہے۔ دی گروپ's global spiritual leader Hazrat Masroor Ahmad was also there among the followers from around the world. The Prime Minister praised the Ahmadiyya leader as a courageous champion of religious freedom and of peace, and applauded him for denouncing anyone who perverts faith by using it as a justification for violence. The Weekend Telegram 6 July 2008۔ حضور انور کے بابرکت دور میں MTA 3 کا اجرا ہوا، جو عرب دنیا میں حقیقی اسلام و احمدیت کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اس کے نتیجہ میں بیعتیں بھی ہو رہی ہیں۔ MTA وسیع پیمانے پر ساری دنیا میں اسلام و احمدیت کی تشہیر کر رہا ہے۔ کھلے عام دعوت اللہ دی جا رہی ہے، کوئی بھی سوال کرو اور اس کا تسلی بخش جواب پاؤ۔
MTA کے سارے پروگرام ہم سب کو ضرور دیکھنے چاہیے۔ یہ روحانی معاہدہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے ذریعہ جاری و ساری ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت خدمت خلق کے کاموں کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دکھی انسانیت کی بلا امتیاز مذہب و ملت خدمت کی توفیق جماعت احمدیہ پا رہی ہے۔ برطانیہ میں 208 ایکڑ کی زمین 25 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی گئی، جس کا نام حدیقۃ المہدی رکھا گیا، جہاں جلسہ سالانہ UK ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ اسی طرح گھانا میں 250 ایکڑ وسیع و عریض زمین خریدی گئی، جس کا نام باغ احمد رکھا گیا ہے۔ میں وقت کی رعایت سے اب یہ مختصر کرتے ہوئے اب یہ بیان کرتا ہوں کہ یقیناً خلیفہ وقت کا ہر قدم خدا تعالیٰ کی بے شمار تائید و نصرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ غرض کے خلافت خامسہ کے بابرکت دور نے جماعت احمدیہ کو ترقی کی نئی شاہراہوں پہ ڈال دیا ہے۔ سامعین کرام، روزانہ ہم تائید و نصرت الہیہ کے نشانات جو حضور انور پر اور جماعت پر نازل ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام عزیز کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑیں اور حضور کی صحت و سلامتی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ آخر میں اس اقتباس کے ساتھ خاص طر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بصر عزیز فرماتے ہیں، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائیدات کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور زندہ اور قدوس خدا کے جلوے ہیں، جس نے حضرت مسیح السلام سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے، ان اللہ ذوالمنن انی مع رسول اقوم، یعنی میں اللہ بہت احسان کرنے والا ہوں، میں یقیناً اپنے رسول کی مدد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ بس یہ سلوک اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے۔ روح القدس کے ساتھ تائیدات کا فیض آج بھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔